अस्सलाम वालेकुम। मैं सुलेमान छप्पन। आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। वो अपने आप में ऐसी शख्सियत है जिन्हें इस्लाम और दीन की गहरी समझ है। बहुत ही आसान लफ्जों से लोगों को इस्लाम की गहराइयाँ और प्रैक्टिकल में उस पर काम करना कैसे आसान हो सकता है सिखाते भी हैं और बताते भी हैं। जब वो मस्जिद में तकरीर करते हैं या बयान करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आज फिर हम सबके बीच मरहूम मुफ्ती बिलाल अहमद कासमी साहब को सुन रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अपने कांट शहर के इस्लामिक यूथ स्कॉलर आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद जावेद कासमी साहब। आइए उनसे दीन व दुनियावी कुछ पहलुओं पर गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मोहब्बतों के सलाम पेश करता हूं सुलेमान छप्पन साहब का कि उन्होंने बड़ी मोहब्बतों के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर मुझे आने की ज़हमत दी। ये उनकी दर्रा नवाज़ी है और उनकी मोहब्बत की बात है। सुलेमान छप्पन साहब जो बानी हैं छप्पन मुस्लिम फ़ंड के फाउंडर हैं और वो कौम व मिल्लत के दरमियान इस पहलू से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उनके अंदर जो दीन और कौम की तरक्की का जज्बा है वो अपने आप में बड़ी अहमियत का हामिल है। ऐसे नाजुक सूरत हाल में और ऐसे ज़माने में कि जहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम है, हर एक अपनी ज़िंदगी के अंदर मस्त है, ऐसे ज़माने के अंदर दीन की बात करना और लोगों के दरमियान उस पैगाम को पहुँचाना ये काबिल मुबारकबाद है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सुलेमान छप्पन साहब को कि उन्होंने कुछ दीनी बातों पर मुश्तमिल जो सवालात हैं वो हमारे सामने रखें। आइए तरतीबवार हम उन सवालात का जवाब दें, इसलिए कि दीन के मामले में हर इंसान एक अदना तालिब इल्म होता है और मैं भी एक अदना तालिब इल्म हूँ जो पढ़ता हूँ, वो आपको सुना देता हूँ ताकि आपको भी दीनी फ़ायदा और मुझे भी दीनी फ़ायदा, और जो सुनने वाले हैं उनके अंदर दीन के ताल्लुक़ से शौक़ और जज्बा पैदा हो। उसी शौक़ और जज्बे का एक नमूना हमारे सुलेमान छप्पन साहब हैं कि जो इसी शौक़ के साथ में जज्बे के साथ में दीनी बातें पेश करने के लिए आपके सामने हैं। आइए जो सवालात हैं उन सवालात का जवाब तरतीबवार देते हैं। मुफ्ती साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है, इस मुकद्दस रमज़ान के महीने में ज़कात, खैरात, इमदाद, फितरा, इसकी रमज़ान में क्या फजीलत है, इस पर ज़रा आप रोशनी डालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़हब इस्लाम जो अल्लाह की जानिब से हमारे और आपके दरमियान नाजिल हुआ है और इसी मज़हब इस्लाम को अल्लाह का मज़हब कहा जाता है। मज़हब इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर, अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखना, ये पहली बुनियादी बात है, यानी उसके कमालात, उसकी सिफ़ात को मानना, उसी तरीके से मानना जैसे उसका हक़ है। दूसरी बुनियादी चीज़ नमाज कायम करना है, यानी नमाज की पाबंदी करना है जो 5 वक्त फ़र्ज़ नमाज़ें अदा की जाए। तीसरी चीज़ ईताइज़ ज़का, यानी ज़कात का अदा करना। ज़कात का अदा करना ये बुनियादी चीज़ है मज़हब इस्लाम, और ये ज़कात माली इबादत, यानी इसका ताल्लुक़ माल से ही इसको अदा किया जाता है। अब कितने माल पर ज़कात वाजिब होती है ये देखना ज़रूरी होता है। मज़हब इस्लाम ने उसकी भी रहनुमाई की है, इसलिए कि मज़हब इस्लाम ने हर एक इंसान की उसके मरने तक और मरने के बाद की ज़िंदगी तक जो हालात पेश आने वाले हैं, हर हालात में हर इंसान की रहनुमाई, तो ये माली इबादत है। और इसको अल्लाह ने इसलिए फ़र्ज़ किया है कि जब ये इंसान अल्लाह का बंदा दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारता है, माल और दौलत से इसका ताल्लुक़ होता है, तो माल और दौलत की मोहब्बत इसके दिल में बैठ जाए, जिसकी बुनियाद पर इसके अंदर रूहानी बीमारियां पैदा हो जाती, जैसे बुख्ल है, कंजूसी है, हिर्स है, लालच है, तमा है, इस तरह की बुराइयां इसके दिलो दिमाग में बैठ जाती हैं। अल्लाह ये चाहते हैं कि इसके दिलो दिमाग से रूहानी बीमारियां ख़त्म हो और इसके दिलो दिमाग में हमारी मोहब्बत पैदा हो। इसलिए अल्लाह ने माल के अंदर ज़कात को फ़र्ज करार दिया है ताकि ये बंदा इस माल से जो हमने इसको दिया, और ये बात अल्लाह ने कुरान में मुख्तलिफ जगह कि माल के देने वाले हम,
نفس محنت کی بنیاد پر مال میں کمی اور زیادتی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جو زیادہ محنت کرتا ہے اسے زیادہ رزق ملتا، جو کم محنت کرتا اسے کم رزق ملتا۔ حالانکہ ہم نیٹ کے زمانے میں اور جیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو نیٹ پر کام کرتا ہے وہ 1 گھنٹہ کام کرتا اسے رزق زیادہ ملتا ہے، اور ایک مزدوری کرتا ہے، دکان پر کرتا ہے یا بھٹے پر کرتا، اس کے رزق میں اتنا اضافہ نہیں ہوتا جتنا یہاں پر ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ محنت بھلے سے ہم کرتے ہیں، دنیا میں انسان کرتے ہیں، لیکن رزق اللہ کی ذات دے، اور اسی رزق سے ان بیماری روحانیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے مال سے زکوٰۃ نکالنے کا مطالبہ۔ تو خیرات یہی خیرات ہے، یہی امداد ہے، یہی صدقہ، تاکہ روحانی بیماریاں ختم ہو جائے اور اللہ کی رضا کے لیے، اس کی محبت کے لیے انسان اپنا جان، اپنی مالی زندگی خرچ کرنے کے لیے تیار۔ یہ مقصد ہے۔ اب زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے، جو ہم کو شریعت سے پیغام ملا ہے، سبق ملا ہے، کہ اگر کسی ایمان والے کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی ہو صرف، یا 7.5 تولہ سونا، یا سونا اور چاندی ملا ہوا ہو، یا ساتھ میں مال تجارت ہو، یا وہ زمین جائیداد ہو کہ جس کو خریدنے اور بیچنے کے لیے انسان نے، ایمان والے نے خریدا ہے، ایسی جائیداد کہ جو خریدتے وقت یہ نیت کی ہو کہ میں اس کو بیچوں گا، رکھوں گا نہیں، یعنی جس کو اپنی زبان میں ہم اور آپ پراپرٹی کا کام کہتے ہیں۔ اگر ایسا مال ہمارے اور آپ کے پاس میں ہے، ایمان والوں کے پاس میں ہے، اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اس کی رقم بیٹھتی ہے، تو اب صاحب ایمان یعنی ایمان والے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ کتنی فرض ہوتی ہے؟ تو یاد رکھنی چاہیے 2.5% مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 100 روپے پر 2.5 روپے زکوٰۃ کے ہوتے ہیں، 1000 پر 25 روپے ہوتے ہیں، 10,000 پر 250 روپے ہوتے ہیں، 1 لاکھ پر 2500 روپے ہوتے ہیں۔ اگر اس انداز سے ہم اور آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو ایک روحانی بیماری ہمارے دل و دماغ سے ختم ہوگی، اور ہم سب اللہ کی رضا کے مستحق ہوں گے، جو ہم سب کا مقصد۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ آدمی یہ سوالات کر لیتے ہیں کہ جی قرض بھی ہوتا ہے انسان پر اور ایک طرف مال بھی ہوتا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے آسان سی بات یہ ہے کہ جتنا قرض ہے اس کو مائنس کر لینا۔ اگر کسی کے پاس 10 لاکھ روپے کی مالیت ہے اور 8 لاکھ کا اس پر قرض ہے، تو اب 8 لاکھ کو مائنس کیا جائے، 2 لاکھ اس کے پاس بچتے ہیں، 2 لاکھ پر زکوٰۃ واجب اور فرض ہوگی، 2 لاکھ کی زکوٰۃ 5,000 روپے بیٹھتی ہے، یہ زکوٰۃ نکالنا اس کے اوپر ضروری۔ اب رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے معلوم کیا کہ اس کی فضیلت کیا ہے، یہ تو فرض ہے اللہ کی جانب۔ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی بے شمار لامحدود بے انتہا رحمتیں نازل ہوں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نفل عبادت کا ثواب فرض عبادت کے برابر ہوتا ہے، اور ایک فرض عبادت کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو۔ ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کی ترتیب اس لیے بناتا ہوں اور اسی لیے زکوٰۃ نکالتا ہوں تاکہ مجھے 70 فرضوں کے برابر ثواب مل جائے۔ اس لیے کہ ہم سب ثواب کے محتاج ہیں، اللہ کی رضا کے محتاج ہیں، تو اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایمان والے بندے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے اور ان کو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کہاں دینی چاہیے؟ جو غریب و محتاج ہوں اور جن کا ذکر قرآن کریم میں، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ کہیں کوئی مجبور ہو، مفلس ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، وہاں زکوٰۃ دے دینی چاہیے، اور البتہ زکوٰۃ دینے میں تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق کے بعد ہی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اسی طرح کوئی بیچارے ایسے جیلوں میں بند ہیں کہ جو جیل سے چھٹنے کے لیے، وہاں سے رہا ہونے کے لیے پریشان رہتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ایسی چیزوں میں بھی ہم زکوٰۃ اگر پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو ہم لگا سکتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دے۔ یا جہاں وہ یتیم بچے یا مسکین بچے جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہاں پر ان کے سارے اخراجات پورے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی ہم اطمینان کے ساتھ اور تحقیق کرنے کے ساتھ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ضرورت ہے تو اپنی زکوٰۃ یہاں نکال سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے، اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنے کی کیا پرکریا ہے؟ وہ کتنے روزے کے بعد اعتکاف میں بیٹھا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کرنا یہ سنت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی محلے یا بستی میں یا گاؤں میں مسجد ہے اور وہاں ایمان والے رہتے ہیں تو اب ان ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان میں سے کم ایک فرد، ایک ایمان والا اس مسجد کے اندر اس اعتکاف مسنون کے اندر اپنے آپ کو بیٹھنے کی زحمت کرے، کوشش۔ اگر اس بستی سے یا محلے سے کوئی نہیں بیٹھتا ہے اعتکاف میں تو پھر ساری بستی کے لوگ، سارے گاؤں کے لوگ، محلے کے لوگ مجرم اور گنہگار۔ تو اس لیے یہ علل کفایہ ہے، یعنی اگر ایک فرد نے بھی اس اعتکاف کو محلے یا بستی سے ادا کر لیا تو ساری بستی کے لوگ گناہ سے بری ہو جائیں گے، اب وہ مجرم نہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اعتکاف کو کیا ہے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کائنات کے سب سے افضل اور سب سے اکمل انسان نے اس اعتکاف کو رمضان کے مہینے میں کیا ہے، اس سے بڑی فضیلت اور کوئی نہیں۔ مدینۃ المنورہ آنے کے بعد جتنے سال بھی آپ مدینۃ المنورہ رہے، آپ نے سارے سال اعتکاف کیا۔ ایک مرتبہ کسی مجبوری کی وجہ سے آپ اعتکاف نہ کر سکے تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ آپ نے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ حدیث پاک میں یہ آتا ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم سب کی ماں کہلاتی ہیں، پوری امت کی ماں کہلاتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آپ بھی اعتکاف کرتے تھے اور ہم اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کرتے، یہاں تک کہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، تو آپ کے انتقال کے بعد میں ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین نے، ہم سب کی ماں نے پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت۔ اور تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمارا یہ بندہ ہماری رحمتوں سے فائدہ ہو اور خوب فائدہ اٹھائے۔ اسی لیے پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے، دوسرا مغفرت کا کہلاتا ہے، تیسرا جہنم سے خلاصے کا کہلاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، گناہ ہم سے ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو رمضان کا مہینہ ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں، سونے میں، جاگنے میں، اپنے کام کے اندر۔ اللہ رب العزت نے آخری عشرے میں اعتکاف کو رکھا تاکہ یہ بندہ 20 دن اگر اس نے یوں ہی زندگی گزاری تو آخری عشرے میں کم سے کم اللہ کی رضا کے لیے اپنے دنیا کی کاموں کو چھوڑ کر، مال و جائیداد کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہ ہمارے دربار میں حاضر ہو جائے اور یہ اپنی زبان حال سے اور اپنے اعمال سے یہ کہے کہ اے اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، اب اس در کو اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک آپ مجھے معاف نہیں فرمائیں، میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک آپ مجھ سے راضی نہ، اور یہ اس لیے کہ میں یہاں بھوکے اور پیاسے بیٹھا ہوں، اپنی ساری ضروریات کو چھوڑ کر بیٹھا اور آپ کی محبت میں اور رضا کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو اس رضا اور محبت کے لیے جب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو اللہ تو 100 ماؤں سے زیادہ نہیں بلکہ ہزاروں ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس بندے پر بھی ہمارا یقین اور اعتقاد ہے کہ یہ بندہ بھی اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان والے بندے ہوں اور جو عورتیں ہیں ایمان والی، وہ اپنے گھروں کے اندر زیادہ سے زیادہ اعتکاف کریں، اس فضیلت کو حاصل کریں۔ اور چونکہ آخری عشرے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، شب قدر بڑی اہمیت کی حامل رات، صحابہ جو ہم سب کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نمونہ ہے، آئیڈیل، اللہ کے
کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کرتے ہیں کہ جی ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ان امتوں کی عمریں تو 950 سال، 1000 سال، 800 سال، 600 سال ان کی عمریں رہیں۔ انہوں نے عبادت بھی اس انداز کے ساتھ اور اتنے سالوں اللہ کی ہے، ان کا مقام تو بہت اونچا ہو جائے گا۔ اور ہماری عمریں یعنی اس امت کی عمریں 65 سال اور 70 سال اتنی عمریں ہیں، اس لیے کہ جو نبی کی عمر ہوتی ہے وہی امت کی عمر ہوتی ہے، لہذا ہم اتنی عمر کے اندر اللہ کی اتنی زیادہ عبادت نہیں کر سکتے اور ایسے اونچے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تو ہم کیا کریں؟ اس موقع پر اللہ نے اس امت کو تحفے میں اور ہدیے میں یہ شب قدر عطا فرمائی، اور قرآن نے باضابطہ اس کا ایک صورت میں ذکر کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ جو ہمارا قرآن یعنی کلام ہے، جو ہمارا کلام ہے، اور یہ اللہ کا ایسا کلام ہے کہ جب سے اللہ ہے، جب سے یہ کلام، جب تک اللہ رہیں گے یعنی ہمیشہ اللہ رہیں گے، یہ اللہ کا کلام بھی ہمیشہ ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، نہ اس کو جلا سکتا، نہ اس کو ختم کر سکتا، یہ ایسے ہی باقی رہے گا۔ اسی اللہ کے کلام کو اللہ نے اسی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، تو یہ شب قدر کی فضیلت۔ پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جی شب قدر ٹھیک ہے اہمیت کی حامل ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم معلوم کرنا چاہتے ہو، ذہن میں سوال آتا ہے کہ شب قدر کیا ہے، تو سنو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے کتنی افضل ہے، دنیا کا کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی عالم اس کو بیان نہیں کر سکتا، یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کا مقام کتنا اونچا۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اس رات میں جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر دنیا میں نازل ہوتے ہیں، اترتے، اور جو بندہ اللہ کا ان راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرتا، یہ فرشتے اس سے مصافحہ کرتے، اس کو سلام کرتے، اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سلسلہ صبح صادق تک باقی رہے۔ جب صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ چلو اب جانے کا وقت ہے، تو فرشتے معلوم کرتے ہیں کہ اس رات میں اللہ کے ان بندوں نے عبادت کی ہے، اس میں ان بندوں کو کیا صلہ ملا، کیا بدلہ ملا، یہ بتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے اس رات میں کہ جن بندوں نے اللہ کے ان راتوں کے اندر اور خاص طور سے شب قدر کے اندر اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور اللہ اس سے راضی ہو چکا۔ تو اس لیے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس رات کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا ہے پیغمبر علیہ السلام نے بھی، جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، تو اسی لیے اعتکاف کی اور زیادہ فضیلت ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم اعتکاف بھی نہ کریں تو آخری عشرے کے اندر کم سے کم ہر ایمان والے مرد کی بھی عورت کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ طاق راتوں کے اندر عبادت کرنے کا اہتمام۔ طاق راتیں کیا ہیں؟ یعنی 21ویں تاریخ، 21ویں رات یعنی 21ویں شب کے معنی رات کے آتے ہیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، ان 5 راتوں کے اندر کسی رات میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے لیے ہمیں اور آپ کو ان راتوں میں جا کر اللہ کو منانا چاہیے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان راتوں کے اندر اپنی خصوصی رحمت ہر ایمان والے بندوں پر شامل فرمائے۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تراویح جو پڑھی جاتی ہے وہ فرض ہے یا سنت ہے؟ اور 10 دن والی تراویح، 15 دن والی تراویح، اس کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو یہ تراویح پڑھی جاتی ہے، اس کی ابتدا تو پیغمبر علیہ السلام نے کی۔ 3 دن آپ نے مسجد نبوی میں آ کر تراویح ادا کی، پھر آپ نے 3 دن کے بعد میں صحابہ کو حکم دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم پر فرض ہو جائے اور تمہیں مشقت ہو، پریشانی ہو، لہذا تم اپنے اعتبار سے تراویح کی نماز ادا کیا۔ تو صحابہ یہ کرتے تھے کہ وہ چند جماعتیں بنا لیتے تھے، ایک حافظ صاحب کو آگے کھڑا کرتے تھے اور تراویح ادا کرتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، یہ زمانہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح چلتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جب زمانہ آتا ہے تو انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا اور کہا کہ جو ہمارے زمانے میں جو تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے اور مختلف جماعتیں
مختلف ٹولیاں یہ اپنے امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے، کہیں اس کو ایسا نہ کر لیا جائے کہ ایک ہی امام ہو اور سارے حضرات اسی کی اقتداء میں تراویح کی نماز ادا کی۔ سارے صحابہ نے اس رائے پر اتفاق کی اور سارے صحابہ کا اجماع رہا کہ انہوں نے اس بات کو قبول کیا، اور اس زمانے سے لے کر آج تک یہ 20 رکعت تراویح ادا کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح ادا کی جاتی ہے۔ صحابہ کا جو زمانہ ہے، حضرت عمر فاروق کا زمانہ، حضرت عثمان غنی کا زمانہ، حضرت علی کا زمانہ، آدھی دنیا پر ان کی حکومتیں رہیں، ان کی خلافتیں رہیں، سارے دنیا میں جتنی مساجدیں تھیں ہر مسجد کے اندر 20 رکعت تراویح ادا کی جاتی۔ تو اس لیے صحابہ سے لے کر آج تک پوری امت کا اسی پر عمل ہے، اور سارے مسلک والے اور سارے مسالک والے اسی بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ادا کی۔ مسجد حرام ہو، مسجد نبوی ہو، مسجد اقصی ہو، ساری مساجد کے اندر اسی طرح تراویح ادا کی جاتی۔ اس لیے ہمارے زمانے کے اندر اگر کوئی یہ بات کہی جاتی ہے یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی صحابہ سے اس کا ثبوت ہے، اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھی اور بعد میں نہیں پڑھی، تو پھر یہ ہے کہ صحابہ نبی کے بعد ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ، اس لیے کہ صحابہ کی تربیت پیغمبر علیہ السلام نے کی ہے، اور اگر ہم صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ انگلی اٹھانا ہوگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو ہم سب کے لیے بدبختی کی بات ہو سکتی، ایمان سے محرومی کی بات ہو سکتی۔ تو اس لیے یہ تو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ 20 رکعت ہے اور ساری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ البتہ رمضان میں 2 سنت ہے، ایک سنت ہے پورا قرآن کریم تراویح میں سننا اور سنانا، یہ بھی پیغمبر علیہ السلام سے ثابت۔ دوسری سنت تراویح کا ادا کرنا، یہ 2 سنتیں رمضان کے مہینے۔ جو حضرات کہیں سفر کرتے ہیں، یہ جن کے سفر ہوتے ہیں یا وہ کوئی اور پریشانی ان کے سامنے لاحق ہو جاتی ہے تو وہ ایک جگہ رہ نہیں پاتے، انہیں بار بار کہیں آنا جانا پڑتا ہے، چاہے بیماری کا مسئلہ ہو چاہے کوئی اور مسئلہ ہو، وہ کہیں نہ کہیں جاتے رہتے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں اگر کہ جی ہمارا قرآن بھی مکمل ہو جائے اور تراویح بھی ہم پڑھتے رہیں گے پورے رمضان کے مہینے میں، تو ان لوگوں کے لیے مناسب ہے کہ وہ 10 دن کی تراویح ہو یا 15 دن کی تراویح اس کو پڑھ سکتے۔ اس میں جہاں ان کا فائدہ ہے وہیں حفاظ کرام کا بھی فائدہ ہے کہ اس بہانے کم سے کم وہ قرآن کو یاد کر لیتے، اور جو کرانے والے ہیں ان کی بھی یہ ذرہ نوازی ہے حفاظ کرام پر کہ جو حفاظت قرآن کی حافظ قرآن کرتے ہیں اس میں حصہ ان کرانے والوں کا بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ اس کے اندر ایک احتیاط یہ رکھنی چاہیے، قرآن کو قرآن کے انداز کے ساتھ پڑھنا چاہیے، قرآن کے ساتھ کھیل نہیں کرنا چاہیے، چاہے کھیل یہ مسجد کے اندر ہو یا یہ کھیل چاہے 10 دن کی تراویح یا 15 دن کی تراویح میں ہو، یہ ہر جگہ غلط ہے۔ ایسے لوگوں پر جو تراویح کے اندر باتیں کرتے ہوں یا قرآن کا مذاق بناتے ہوں، وہ اللہ کی نگاہ میں دشمن ہے اور اللہ کی نگاہ میں وہ غضب کے مستحق۔ یہاں تک کہ ہم نے کتابوں میں حدیثوں کی یہ بات پڑھی ہے کہ جب یہ قرآن اللہ کا پڑھا جاتا ہے نماز میں یا تراویح میں، اور جب بات یہ بندے کرتے ہیں یا شور کرتے ہیں یا اور ہڑدنگ کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آواز لگا کر یوں کہتے ہیں، اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن یعنی اللہ کا کلام پڑھا جائے۔ اور اگر ہم اس کو دوسرے پہلو سے بھی لیں کہ ہم اور آپ یہاں آج بات کر رہے ہیں، کوئی اگر آ کر شور کرنے لگے، ہماری بات کے اندر رکاوٹیں ڈالیں، ہمیں اور آپ کو بھی غصہ آ سکتا ہے، آنا چاہیے۔ اللہ کی ذات کو بھی غصہ آتا ہے جب اس کے کلام کے پڑھنے کے اندر، اس لیے کہ جب اس کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اللہ سے بات ہوتی ہے، تو اس کی بات میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے یا کوئی پریشانی ڈالتا ہے تو اللہ کو بھی غصہ آتا ہے۔ جب اللہ کو غصہ آتا ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، وہ جس طرح رحمان اور رحیم ہے اسی طرح وہ جبار بھی اور قہار بھی ہے اور عزیز اور ذو انتقام بھی ہے۔ جب وہ کسی سے بدلہ لینے پر آتا ہے، دنیا کی کوئی سپر طاقت بھی اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور ان لوگوں سے کہ جن کے بچے مسجدوں میں شور کرتے ہیں، دنگا کرتے ہیں، کہ خدا کے واسطے اس کے اوپر تھوڑی سی سختی کریں اور اس طرح کی باتوں سے خود بھی بچنے کی کوشش کریں اور اپنی اولادوں کو بھی بچانے کی کوشش، اس لیے کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اس کے اثرات ہماری زندگی پر پڑ سکتے ہیں، ہمارے کام پر پڑ سکتے ہیں، ہمارے کاروبار پر پڑ سکتے ہیں، ہمارے صحت پر پڑ سکتے ہیں، اور جب حالات آتے ہیں
تو پھر ہم سب کو اللہ یاد آتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے ہی اللہ کو راضی کرنے کا کام کریں, اور خاص طور سے نماز کے اندر ہو یا تراویح کے اندر ہو, جہاں بھی قرآن پڑھا جائے وہاں ہمیں خاموشی کے ساتھ میں غور سے قرآن کو سننا چاہیے, اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی میرے دل کے اندر بات آتی ہے, اور میں یہ بات مسجد میں بھی کہتا ہوں, جہاں قرآن مکمل ہوتا ہے 10 دن کے اندر جہاں جانا ہوتا ہے وہاں بھی کہتا ہوں کہ دیکھو جب مسجد کے اندر جائیں اور اگر سنت آپ نے نہیں پڑھی اور سنت کا وقت باقی ہے تو پہلے سنت ادا کریں, اس کے بعد اگر وقت باقی ہے تو خاموش اللہ کا ذکر کرتے, یا تو خاموش بیٹھ جائیں یا اللہ کا ذکر کریں, ٹولی بنا کر بات نہ کریں. اس سے مسجدوں کی توہین ہوتی ہے اور آپ کی زندگی پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے. تو پھر بعد میں کوئی پریشانی لاحق ہو, اس سے پہلے کہ ہم اس کے لیے سہولت, اس کے لیے جو آسانی ہو سکتی ہے ہم وہ کام کریں, اور اللہ کی رضا کے, خاص طور سے مسجد کے اندر رضا کے مستحق بنیں. اور پھر ایسا ہو جائے کہ جس اللہ کو دکھانے کے لیے ہم عبادت کرنے کے لیے گئے تھے وہ اللہ آخر میں ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے, اے میرے بندو تم عبادت کرنے کے لیے میری مسجد کے اندر آئے تھے, تمہارا آنا بھی مجھے پسند ہو چکا ہے, تمہاری عبادت بھی مجھے پسند آ چکی ہے. جب اللہ کو عبادت پسند آتی ہے تو پھر تو سارے کام ہمارے اور آپ کے آسانی کے ساتھ حل ہوں گے. اور اگر اللہ ہی آخر میں کہہ دیں کہ تم نے 1-1.5 گھنٹہ ہمیں مسجد کے اندر دیا, ہماری بارگاہ میں دیا, اور تمہارا کھڑا ہونا, تمہارا بیٹھنا, تمہاری عبادت پسند نہیں آئی, تو ہمارا تو سارا وقت ضائع ہو. بالکل. تو اسی لیے ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. آخر میں ہمارا ایک پیغام سلیمان چھپن صاحب کے لیے یہ ہے کہ آپ محبت کے ساتھ, لگن کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں. یہ دنیا محبت کی محتاج ہے. محبت کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے آپ مؤثر بنیں, متاثر نہ ہو. مؤثر یعنی اثر ڈالنے کی کوشش کریں, یہ آپ کا طریقہ ہونا چاہیے. ہمیں اور آپ کو کسی سے رعب کھانے کی یا متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنا کام اس انداز سے کریں, اپنے کردار کو اس انداز کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ پیش کریں کہ ہماری ذات سے ان پر اثر پیدا ہو. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم محبت کے ساتھ بات کریں. جو ہمارے تعلق میں ہمارے گراہک ہوں, جو 56 مسلم فرینڈ کے گراہک ہوں, ان کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ پیش آئیں, مسکراہٹ کے ساتھ پیش آئیں. جہاں اس سے آپ کا دنیاوی فائدے آپ کو نظر آئیں گے, وہیں ایک سنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ ادا کر پائیں گے کہ آپ کا طریقہ ہر ایک انسان سے ملنے کا یہ تھا کہ جب آپ اس سے ملتے اور بات کرتے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی. تو آپ مسکراہٹ کے ساتھ, محبت کے ساتھ آپ کا کام کرتے رہیے. اللہ رب العزت آپ کے کام میں خوب ترقی عطا فرمائیں. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سلیمان چھپن یوٹیوب چینل پر آنے کے لیے. میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اور یہ ہمارا دوسرا انٹرویو تھا جی, اور اس کے لیے بہت مبارکباد. خدا حافظ.